औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिस मीना तनवीर अदबिसानी सूफिया स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी मुताले पाकिस्तान की दूसरी क्लास है। उम्मीद करती हूँ पहला लेक्चर आपने बहुत गौर से सुना होगा और उसमें जो अहम नकात थे उन्हें बहुत अच्छे से याद किया होगा। अब हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने दूसरे लेक्चर का आगाज़ करेंगे इन 5 मेजर मौज़ूआत के साथ। ये बहुत लेंथी पॉइंट्स नहीं हैं, इनकी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं आपकी बुक के अंदर, लेकिन ये 3 पेजेस के ऊपर ये टॉपिक्स आए हैं। सबसे पहले हम तकसीम बंगाल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी मनसूखी को डिस्कस किया जाएगा। देन शिमला वफद 1906 में जो उन्होंने मुलाकात की वाइसराय से, उसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और मंटो मार्ले इस्लाहात जो 1909 में हुई, और मिसाक लखनऊ जो कि 1916 में रूनुमा हुआ ये मुआहिदा। इन तमाम पॉइंट्स के आगे इनके ईयर्स इसलिए मेंशन किए गए हैं ताकि आप MCQs के हवाले से उनको अच्छे से याद कर लें कि ये वाक़यात कब कब रूनुमा हुए। आज जो हमारा पहला मौजू है वो है तकसीम बंगाल और तनसीख बंगाल। तकसीम बंगाल क्यों हुआ और फिर क्यों उसकी तकसीम को ख़त्म कर दिया गया, उसकी तनसीख कर दी गई, उसको मनसूख कर दिया गया, इस हवाले से हम सबसे पहले मौजू में डिस्कस करेंगे। बड़ी सगीर पाको हिंद की तकसीम से पहले बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था और बंगाल बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था, एक मशरक़ी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल। मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी जबकि मगरबी बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी। 1905 में लॉर्ड कर्ज़न ने एक मुसवदा एक करारदाद पेश की बरतानवी पार्लियामेंट में और ये कहा कि क्योंकि बंगाल का सूबा बहुत बड़ा है और इस वजह से यहाँ के इंतज़ामी मामलात को चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ये एक गवर्नर के बस की बात नहीं है, लिहाजा इसको तकसीम कर दिया जाए और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, यानी एक मशरक़ी बंगाल बना दिया जाए और दूसरा मगरबी बंगाल बना दिया जाए। बरतानवी हुकूमत ने वाइसराय हिंद लॉर्ड कर्ज़न के मुतालबे के ऊपर 1905 में बंगाल को तकसीम करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान जहां मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, वहीं हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी और हिंदुओं ने इस ऐलान के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। अगर हम तकसीम बंगाल की वजूहात को देखें तो सबसे पहली वजह हिंदुओं की इक़्तिसादी इजारादारी थी, यानी हिंदू बंगाल की मईशत के ऊपर, उनके पूरे मौशी निज़ाम के ऊपर काबिज़ थे और सारे का सारा मईशत का कंट्रोल जो था वो हिंदुओं के पास था। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सियासी इजारादारी। एक तरफ मईशत हिंदुओं के कंट्रोल में थी तो दूसरी तरफ सियासी निज़ाम के ऊपर भी हिंदुओं की इजारादारी थी। मुसलमानों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से बंगाल के तमाम रिसोर्सेज को हिंदू मगरबी बंगाल के ऊपर खर्च कर रहे थे। तीसरी बुनियादी वजह मुसलमानों की बदहाली थी, क्योंकि हिंदुओं की बंगाल के ऊपर मुकम्मल तौर पे सियासी और मौशी इजारादारी थी, जिसकी वजह से मुसलमान शदीद बदहाली का शिकार थे। रोज़गार के मौक़े ना होने के बराबर थे, तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मगरबी बंगाल में तालीमी इदारे भी कायम किए गए और हिंदुओं के लिए मुख्तलिफ रोज़गार के मौक़े पैदा किए जा रहे थे। ये तक कहा जाता है कि तकसीम बंगाल से पहले बंगाल के अंदर रेल की पटरी तक मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से मुसलमानों को आमद व रफ्त में भी बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तकसीम बंगाल के ऐलान के साथ ही मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। मुसलमान बहुत पुरुम्मीद थे कि अब आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ हिंदुओं ने इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मशरक़ी बंगाल के ऊपर से उनका इक़्तिसादी और उनका सियासी कंट्रोल जो है, उनकी जो इजारादारी है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। ये चीज़ उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी, लिहाजा हिंदुओं ने पूरे बंगाल के अंदर जलाओ घेराव और मुजाहरे शुरू कर दिए। हिंदुओं ने
تقسیم بنگال کے فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور دوسری طرف پورے ہندوستان میں عدم تعاون کی تاریخ کا آغاز کر دیا۔ عدم تعاون کہا جاتا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون نہیں کیا جائے گا، نہ بل ادا کیے جائیں گے، نہ کسی قسم کا ٹیکس ادا کیا جائے گا اور نہ ہی کسی ریاستی قانون کو مانا جائے گا۔ ایک طرف ٹیکسوں کی ادائیگیاں منسوخ کر دی گئیں، دوسری طرف جو برطانیہ کا مال تجارت ہندوستان آتا تھا اس کا مکمل طور پہ ہندوؤں نے بائیکاٹ کر دیا، اور جب اس سے بھی ہندوؤں کو بات بنتی نظر نہیں آئی تو انہوں نے پرتشدد واقعات کا آغاز کر دیا، جلاؤ گھیراؤ کرنا شروع کر دیا، مختلف برطانوی بینکوں کو آگ لگا دی گئی، کئی جگہوں پہ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ ایسے حالات میں انگریزوں نے ہندوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور تقسیم بنگال کے فیصلے کو 1911 میں واپس لے لیا اور بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن مسلمانوں کو ہندوؤں کا رویہ دیکھ کر یہ احساس ہو گیا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے اب آواز اٹھانی پڑے گی۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے شملہ وفد۔ شملہ بنیادی طور پہ ایک جگہ کا نام ہے جو آج بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور تاریخی مقام ہے جہاں پہ تاریخ میں بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ تقسیم بنگال کے بعد جب مسلمانوں نے ہندوؤں کا رویہ دیکھا اور ہندوؤں کے رد عمل کو دیکھ کے مسلمانوں کو یہ شدت سے اندازہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی تو آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ لہٰذا 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان نے مسلمانوں کے ایک وفد کے ساتھ وائسرائے ہند لارڈ منٹو کے ساتھ ملاقات کی اور مسلمانوں کے کچھ مطالبات پیش کیے، جن میں سے سب سے اہم مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو مانا جائے۔ لہٰذا لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے مطالبات کو سنا اور انہیں بہت مثبت جواب دیا اور یہ یقین دہانی کروائی کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے مطالبات پہ عمل کیا جائے گا، اور بالآخر 1909 میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو مان لیا گیا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو شدت سے ایک سیاسی جماعت کی کمی محسوس ہوئی۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی نمائندہ جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور اسے برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرے۔ لہٰذا 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند سے ملنے کے بعد مسلمانوں کی قیادت کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ مسلمانوں کی اب کوئی اپنی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو صرف مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے اور جو برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کے مطالبات کو بھی پیش کر سکے۔ لہٰذا 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر مسلمانوں کی قیادت اکٹھی ہوئی اور انہوں نے مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کیا۔ اب مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے محرکات تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کے لیے؟ مسلم لیگ کے قیام کی پہلی وجہ جو بنی وہ 1905 میں جب ہندوؤں کا رد عمل تقسیم بنگال پہ دیکھا مسلمانوں نے تو انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہندو تو کسی صورت مسلمانوں کی بھلائی نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی صورت مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں، وہ ان پہ ہمیشہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان پہ اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اپنی۔ اور ایسے میں جو انگریزوں کا رویہ سامنے آیا کہ انہوں نے ہندوؤں کے پریشر کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور تقسیم بنگال کو ختم کر کے منسوخ کر دیا گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ مسلمانوں کے اندر احساس محرومی، مسلمانوں کے اندر یہ احساس شدت سے اختیار کر رہا تھا کہ کوئی ایسی لیڈرشپ مسلمانوں کی نہیں ہے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکے، کیونکہ مسلمانوں کو ملازمتوں سے محروم کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں ان سے چھین لی گئیں، مسلمانوں کی ثقافت کو، ان کی زبان کو خطرہ تھا، اور چوتھا مسلمانوں کو سیاسی طور پہ بھی نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ یعنی آل انڈیا نیشنل کانگریس کی وجہ سے ہندوؤں کی ایک نمائندہ جماعت سامنے آ چکی تھی، وہ ہندوؤں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو سیاسی طور پہ بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ وہ اہم وجوہات تھیں جو مسلم لیگ کے قیام کی وجہ بنی، جس سے مسلمانوں کو ایک سیاسی جماعت کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ مسلم لیگ کے قیام کے محرکات اور اس کی جو وجوہات تھیں، ایک سیاسی جماعت بنانے کی جو وجوہات تھیں، ان کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ
کہ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، وہ کون سے مقصد تھے جس کے تحت مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائی۔ سب سے پہلا مقصد تو مسلمانوں کا یہ تھا کہ مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان وفاداری کے جذبات کو پیدا کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو انگریز غدار قوم سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان دھوکے باز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور مسلمان انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا جائے اور مسلمانوں کے مطالبات کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہو۔ انگریزوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں صرف ایک قوم نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی یہاں پہ ایک الگ قوم کی حیثیت سے موجود ہیں۔ تیسرا مقصد مسلم لیگ کا یہ تھا کہ اپنے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا۔ یعنی ہمیں اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسری اقوام کے اوپر تنقید کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اپنے رویے کو بہتر کریں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے منٹو مارلے اصلاحات۔ تقسیم بنگال کے بعد بڑے صغیر کے اندر سیاسی بے چینی تھی، مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور وائسرائے لارڈ منٹو نے ایک اصلاحات کا بل مسودہ تیار کیا اور اسے برطانوی پارلیمنٹ کو بھجوایا۔ وہ بل برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا اور اس بل کو منظوری کے بعد انڈین کونسلرز ایکٹ 1909 کا نام دیا گیا۔ ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کا نام دیا گیا اور اس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کر لیا گیا، جس پر مسلمانوں نے اور مسلم لیگ نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے میثاق لکھنؤ، جس کو ہم انگلش میں لکھنؤ پیکٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس بلوایا گیا، اور اس اجلاس کے اندر پہلی دفعہ کانگریس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے قبول کیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں کانگریس نے مسلمانوں کی جداگانہ انتخاب کے حق کو بھی تسلیم کیا، جو آلریڈی برطانوی حکومت منٹو مارلے اصلاحات کے اندر تسلیم کر چکی تھی۔ اس معاہدے کے اینڈ پر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ڈکلیئر کیا گیا، یعنی انہیں سفیر امن کا خطاب دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کی ایک سیاسی محاذ کے اوپر بہت اہم کامیابی تھی۔ لیکچر کے اختتام پہ میں نے 6 شارٹ کوئسچنز شامل کیے ہیں، جو کہ انہی ٹاپکس کے اندر سے لیے گئے ہیں۔ برائے مہربانی ان کو آپ اپنی کاپی پہ لکھیں اور اس کو یاد کریں، کیونکہ یہ آپ کے آگے فردر پیپرز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوئسچنز ہوں گے، اور ان کو مارک کریں بک کے اوپر اور آپ نے لکھ کے ان کو کاپی پہ یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔